अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं पीर साहब का जो शॉर्ट क्लिप आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसका उन्वान है कि दुआ को कैसे मांगी जाए और दुआ करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए आइए सुनते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि आज हम जो कोताही करते हैं ना दुआ मांगने में, वो ये होती है कि एक तो हम जल्दी मायूस हो जाते हैं। हम चाहते हैं आज हमने दुआ मांगी और बस शाम होने से पहले दुआ की कबूलियत सामने नजर आ जाए। आजकल औरतें ऐसे समझती हैं कि जैसे हमने खामिन को सुबह काम कहा तो शाम तक होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो शिकवा करेंगी। ये अल्लाह ताला को भी इसी तरह डील करती है कि जी हमने फजर की नमाज में दुआ मांगी थी और शाम तक दुआ कबूल ही नहीं हुई, उधर भी शिकवे करने बैठ जाती है। अल्लाह ताला है, उससे मांगने का तरीका है। उसकी बारगाह में नाज नहीं चलता, उसके यहां न्याज चलती है, आजिज़ी चलती है। कई मरतबा औरतों को देखा खत में अपने हालात लिखती हैं कि जी मैंने दुआ मांगी कबूल नहीं हुई, बस मैंने तो दुआएं मांगनी छोड़ दी। यानी जैसे खामिन से रूठ जाता है, ये खुदा की बंदियां अपनी कम इल्मी की वजह से अपने खुदा से भी रूठी फिरती। ये नहीं देखेंगी कि भाई दुआ मांगने में तो कोई कमी होगी ना, जिस वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, उस पर गौर नहीं करेंगी। बल्कि अल्लाह ताला तो जी हमारी तो सुनता ही नहीं। क्यों नहीं सुनता? हदीस पाक में आता है हर बंदे की दुआ कबूल होती है, मगर कबूलियत के 3 अंदाज हैं। या तो जैसे मांगी मिन्नो अन कबूल हो गई, या अल्लाह ताला उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत उस बंदे से दूर कर देते हैं, या उसको नामे अमाल में जखीरा के तौर पर लिखवा देते हैं और क़यामत के दिन उसको इतना देंगे। हदीस पाक में आता है कि वो बंदा दुआ मांगेगा, अल्लाह दुनिया में मेरी कोई दुआ न पूरी होती, हर दुआ जखीरा बनी होती और आज इस दिन मुझे उसका अजर मिलता तो कितनी अच्छी बात होती। 3 में से किसी न किसी एक सूरत में दुआ का बदला जरूर मिलता है। अब अल्लाह ताला पाबंद तो नहीं है ना कि हमने मांगी है तो उसी को पूरा कर दे। अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं, वो देखते हैं कि ये दुआ इसके लिए पूरा होना बेहतर है या बुरा है। कई दफा बंदा पैसा मांगता है और अल्लाह ताला जानते हैं कि इसको पैसा मिल गया ना तो ये उसको हजम नहीं कर पाएगा, ये ईमान से ही महरूम हो जाएगा, ये दीन से ही महरूम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फिर उसकी उस दुआ को इस तरह कबूल नहीं करते। जैसे बच्चा अंगारा पकड़ना चाहे तो मां कितनी मोहब्बत करने वाली होती है, मगर अंगारा नहीं पकड़ने देती। अब बच्चा रोए जी अम्मी मेरी बात नहीं मानती, नहीं, बच्चे को नहीं पता कि वो उसके लिए नुकसानदेह है, मां को पता है। इसी तरह हमने जो मांगा हमें क्या पता वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। अल्लाह ताला चूंकि रहीम और करीम है, इसलिए जो बंदे के लिए बेहतर नहीं होता अल्लाह ताला वो नहीं करता। चुनाचे कई बच्चियां चाहती हैं कि जी फलां जगह शादी हो जाए, हर बंदा चाहता है पसंद की शादी हो। तो अब इनकी अगर नीयत बन गई कि उधर शादी हो जाए और हो नहीं रही तो बस सबसे बेजार, बड़ी दुआएं मांगी, बड़े वजीफे किए, बड़ा कुरान पढ़ा और जी हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। अल्लाह की बंदी, आपको क्या पता कि वो जो इस वक्त इतनी मोहब्बतों का तुम्हारे साथ इजहार कर रहा है, कल को तुम्हारे साथ वो क्या बर्ताव करेगा। मुमकिन है कल को वो तुम्हें सिरे से ही तलाक दे दे, कल को वो तुम्हारी बजाय किसी और के साथ अपने ताल्लुक बना ले और तुम्हें घर के अंदर जलील करे, दूसरों के सामने बेइज्जत करे और तुम उस वक्त जीने की बजाय मर जाने को तरजीह देने लगो। तो इस वक्त इंसान सोचता है जी इधर मेरा रिश्ता हो जाए, और वो कहते हैं जी मेरी दुआ कबूल ही नहीं होती। भाई कबूल इसलिए नहीं हो रही, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो इसलिए दुआ जब भी मांगी जाती है, अगर बंदे के हक में बेहतर हो तो अल्लाह ताला उसी तरह पूरा कर देते हैं, बेहतर ना हो तो अल्लाह ताला पूरा नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कहा अल्लाह मुझे अमीर बना दे, गनी बना दे,
اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گی. کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہوگی. اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا ہو. آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے. ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا ہو. تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں. دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دینی. پھر مانگتا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی، جھڑکی بھی دے دیتی ہے. لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے. تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہے. ہمارا کام ہے مانگنا. مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. یا تو وہ دعا ویسے قبول، یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی. کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے. اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں. پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں. تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف. جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں. دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد. یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا. اتنی غفلت بھری دعا. تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا. تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول. دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں. آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے. آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہوں. مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے،
میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس انداز میں دعائیں مانگنا، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور زاری کا اظہار کر کے، بندگی کا اظہار کر کے، اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں، سوال کیا کریں۔ تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ہم شکوہ لیے پھرتے ہیں جی ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی کوتاہیاں ہم خود کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں نا وہ پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا نام سن کے اندھا گھبرا گیا کہ آج میرا کس سے واسطہ پڑ گیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں، اگر میرا طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا۔ اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب تو جی اندھے کا حال عجیب، آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ بھی رہا ہے اور دعا مانگ رہے، اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال۔ ایسے تڑپ کے اس نے دعا مانگی، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرما دی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا، ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ زبان سے نکل رہی تھی، دل سے نہیں نکل رہی تھی۔ اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا، اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے، دل سے دعا نکلے، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو شرفاء ہوتے ہیں نا، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑا بھی مانگے نا تو وہ اپنے مقام کے مناسب زیادہ دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو ہو سکتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، کسی امیر سے سوال کرے وہ 1000 روپیہ دے دے، کسی وزیر سے بات کرے وہ 10,000 دے دے، ملک کے صدر سے جا کر مانگے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے دے، اور اگر سعودی عرب کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ملین میں دے دے گا، اس لیے کہ اس کا دین اتنی بڑی۔ تو دنیا کا ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، یہ ذہن میں یاد رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں، وہ اتنے کریم پروردگار ہیں۔ چنانچہ بندے کے یعنی مانگنے والے کا دامن چھوٹا اور دینے والے کی دین بڑی ہوتی ہے۔ جس نے بھی مانگا، مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے۔ ایک محلے کا دکاندار تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات دوستانہ تھے۔ جب کبھی اس دکاندار سے میں کوئی چیز سودا لینے جاتا تو وہ سودا بھی تول دیتا، اور جب وزن پورا ہو جاتا تو کچھ اوپر بھی ڈال دیتا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آتی، بہت چھوٹی عمر تھی، تو میں نے ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا کہ وہ تولتا تو ہے
اور جب بالکل وزن پورا ہو جاتا ہے وہ کچھ اوپر بھی ڈال دیتا ہے. تو ابو نے بتلایا کہ بیٹے یہ اس کی محبت ہے کہ جتنا حق بنتا ہے وہ حق سے زیادہ ہمیں دیتا ہے. وہ بچپن کی بات آج یاد آتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر محبت ہے، اخلاص ہے، تعلق ہے، وہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت تو بڑے قریب ہیں، رحیم ہیں. بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے. تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، پیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ دعا کو کیسے مانگی جائے اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو پیر صاحب کا یہ شارٹ کلپ بہت پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.